बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने किस तरह फरमाई और उस तख्लीक से पहले जो फ़रिश्तों से अल्लाह ने मशवरा लिया वो किस अंदाज़ में लिया। और हमारे लिए सबक ये है कि वो अल्लाह जो कादिर है, जो बेनियाज़ है, जो गनी है, समद है, जिसे किसी की परवाह नहीं, कुल जग उसका मोहताज है, वो मशवरा करके हमें सबक दे रहा है कि मशवरा करने के अंदर बेहतरी है और मशवरा करना सुन्नत इलाही है। हमें भी मशवरा करना चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे को एक अमानत करार दिया है कि जिससे अगर मशवरा तलब किया जाए तो वो मशवरा जो है अच्छे अंदाज में मशवरा दे। अगर वो मशवरा देने का अहल नहीं है तो गलत मशवरा ना दे बल्कि माजरत करे। निज़ामी साहिब, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बड़ी शानदार गुफ्तगू आपने भी फरमाई। मैं दोबारा आपकी जानिब आना चाहता हूँ। खलीफा अल्लाह ने बनाया। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और देखें ना, ये पहले इंसान, अब इंसानों की तख्लीक अगर हम देखें तो कुरान कहता है अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलका फखलका फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। दीगर मकाम पे कुरान इंसान की तख्लीक का एक प्रोसेस जो है वो बयान करता है। लेकिन सबसे पहले देखें कि पहले इंसान अबुल बशर कि अल्लाह जिनके बारे फरमा रहा है फ़नफ़ख़्तु फ़ीही कि मैंने इनमें अपनी रूह फूंकी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उन्हें तैयार कर रहा और उनके उस दौर को भी अल्लाह ने बयान किया कि ये किस तरह वो मिट्टी तैयार की गई, किस तरह मिट्टी को लिया गया, वो मिट्टी किस अंदाज में थी, वो बजती मिट्टी है, वो कुरान सारा बयान कर रहा है। इतना एहतमाम अल्लाह फरमा रहा है। ये क्या महज हज़रत आदम का शरफ़ है या सारी इंसानियत का शरफ़ है? ये शरफ़ अल्लाह जो अता फरमा रहा है और ख़लीफ़ा बना रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस मकसद के लिए ख़लीफ़ा बना रहा है, वो क्या काम है कि जब वो ये इंसान करेगा तो अल्लाह फ़रिश्तों को कहेगा फ़रिश्तों मैंने कहा नहीं था, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज़ किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि खलीफा का किरदार जो है वो इंतहाई अहम और जामे है। वो दुनियावी और दीनी दोनों पहलुओं में एक तवाज़ुन बरकरार रखते हुए लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करता है। यानी ज़मीन की इस्लाह करना, ज़मीन को फितना और फसाद से पाक करना, ये उसकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। अल्लाह पाक ने ना कुरान अजीज़ के अंदर अल्लाह पाक हर एक को फ़हम नसीब फरमाए, हर चीज़ का जवाब जो है वो अता फरमाया है। अब देखा जाए ना, जब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ किया मेरे मालिक अगर तू इसको ज़मीन पर खलीफा बनाएगा तो फिर फितना और फसाद पैदा होगा। तो खिलाफत का मकसद क्या होता है? फितना और फसाद को ख़त्म करना। अमन और सलामती जो है ये खिलाफत अर्जी जो है उसके मकासद में से पहला मकसद ये है कि जिसको भी खिलाफत से नवाजा जाए वो ज़मीन की इस्लाह भी करे। इस्लाह का मतलब ये है कि ज़मीन को फितना और फसाद से पाक करे, लोगों की जान माल इज़्ज़त घर बार उनकी हिफाजत करना ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और अगर वो इस फरीज़े को अदा नहीं कर रहा तो फिर वो खलीफा बनने का अहल नहीं है। अल्लाह पाक ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए सारी इंसानियत को ये शर्फ़ अता फरमाया। तमाम अम्बिया इज़ाम रसूलान इज़ाम और जितने भी नेक सालिहीन और मुक़र्रबीन लोग हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने इस नेमत से नवाजा है, उन्होंने रूए ज़मीन पर अमन कायम करने के लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने रूए ज़मीन पर अमन कायम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी, अपना जान माल घर बार सब का सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह के फरमान पर अमल करके दिखाया है। और दूसरी बात यह है कि आपने हर हाल में अल्लाह के फरमान पर अमल करना, यह खलीफा की बुनियादी जिम्मेदारी है। अब देखा जाए ना, अल्लाह के फरमान पर अमल करना ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अल्लाह की भी जिम्मेदारी है कि अल्लाह पाक ने उसे ये जिम्मेदारी अता फरमाई और साथ ही साथ खलीफा को इस बात का पाबंद भी बनाया गया है कि वो अल्लाह के अहकामात जो हैं वो दूसरों को बतलाए। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो बड़ा सोचने वाला है। ज़री सी बात है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा जो है ये इतना आसान तो नहीं है। आप अगर इस फरीज़े पर अमल करते हैं तो लोग तो आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं, लोग आपकी इज्जत जो है ना उसको दागदार करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये वाला मामला आ जाता है, अल्लाह के जो खलीफा होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। आपने अपनी इंट्रो के अंदर भी ये बात बयान फरमाई है। देखा जाए ना, जो खलीफा होता है उसे इस बात का पता है कि इज्जत देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है।
रुए ज़मीन के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, मुझे रुसवा करना चाहें, जब तक मेरा मालिक ना चाहे ये मुझे रुसवा नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर यह है कि मौत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे ये वाले लोग मुझे मौत की आगोश में सुला नहीं सकते। और तीसरे नंबर पर यह है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तब भी मेरा रिस्क जो है वो बंद नहीं कर सकते। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पास जब अरब के बड़े बड़े सरदार आपके चचा जान के पास आकर कहने लगे अपने भतीजे को इस दावत और तबलीग से मना करें, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 शराइत भी पेश की गई थी। अल मुख्तसर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आपसे कहा कि भाई अरब के सरदार जो हैं वो 3 चीज़ें 3 मुतालबात उन्होंने पेश की हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम ने फरमाया अगर ये वाले लोग, हालांकि ये नामुमकिन बात है, अगर मान भी लिया जाए कि ये वाले लोग मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद रख दें, खुदा की अजमत की कसम है मैं इस अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने से पीछे नहीं रहूंगा। तो ये खलीफा की बुनियादी जिम्मेदारी है ज़मीन पर अमन सलामती को, ज़मीन को अमन सलामती का गहवारा बनाना, दूसरे नंबर पर अल्लाह के फरमान पर अमल करना और लोगों को अमल करने के लिए तालीम और तरगीब देना। और जब तक वो इस फरीज़े पर अमल नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि वो खलीफा बनने का अहल नहीं है। निज़ामी साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं कथा कलामी की माजरत चाहते हुए ताकि वो जहन से स्किप ना हो जाए। दो अंदाज हैं, 2 बातें हैं। हो सकता है कोई शख्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग बड़े पॉइंट उठाते हैं खुसूसन कुरान को लेके, उनकी कोशिश होती है सुबह व शाम वो कुरान पढ़ते ही इसलिए है कि कोई इतराज़ निकाल सके, कोई बात करे। सवाल ये जहन में आ रहा है कि एक जगह पर अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने फरिश्तों से गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि ए अल्लाह तो उसे बनाएगा जो फसाद फैलाएंगे, तो अल्लाह ने फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी कि फ़रिश्तों ने अल्लाह की बात पर सवाल किया तो फरिश्ते रहे। कोई बंदा ये सवाल करता है कि यही गुफ्तगू जब अल्लाह ने इब्लीस से की कि माँ मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, क्या इब्लीस जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो क्या वजह थी कि तूने सजदा करने से इनकार किया। तो इब्लीस ने आगे से कहा कि या अल्लाह मैं अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इन्हें मट्टी से बनाया। सवाल ये है अब 2 मुकालमे हैं, 2 तकरार हैं, तो क्या वजह है कि वो अपनी बात करने के बाद मलाइका से मलाइका ही रहे और ये अज़ाज़ील से इब्लीस हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि वो क्या चीज़, फ़रिश्तों का अंदाज़े सवाल क्या है और इब्लीस का अंदाज़े सवाल क्या था जिसने उसे अल्लाह की बारगाह से अल्लाह की लानत के अंदर गिरफ्तार कर दिया और क़यामत तक के लिए लानत का तोक उसके गले में डाल दिया गया। और साथ ये भी क्लियर कर दीजिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इब्लीस जो है वो पहले मलाइका में से था, बाद में उसको फरिश्तों से आउट किया गया, साथ इसको भी आप वाज़ेह कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल जो है वो रेज़ किया है। देखा जाए ना तो अंदाज़े सवाल जो है ये भी अदब पर मबनी होना चाहिए। बेशक। अब नबी मुअज़्ज़म फिल्म कहा गया जी, अब नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम ने अदब को ईमान का नाम दिया। सुभान अल्लाह। अब देखा जाए ना जो फरिश्तों का सवाल था वो जानने के लिए था, फरिश्तों का सवाल जो था वो इस हिकमत के पेश नज़र था कि मेरे मालिक हम इस बात को नहीं जानते, हम तो जानना चाहते हैं। तो उनका सवाल जो है वो अदब पर मबनी था। उनका सवाल जो है वो खलीफा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इससे अफजल हैं और ये वाले, यानी उन्होंने अपने मकाम और मर्तबे की बात नहीं की। जबकि शैतान से जब सवाल किया गया तो इसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। इसने बाकायदा अल्लाह की बारगाह में, यानी सवाल जो था उस सवाल पर इसने बाकायदा अपनी बेअदबी को शो भी किया है। तो इसका मतलब यह है कि इसी वजह से शैतान जो है वो अल्लाह की बारगाह में रांदा दरगाह हुआ है। मैं अपने नाज़रीन के सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से कोई बात जानना चाहते हैं, इस वाक़े को पेश नज़र रखते हुए आप हमेशा अदब का पहलू जो है वो अपने हाथ से ना जाने दें। आपका सवाल जो है वो अदब पर मबनी हो, और अगर सवाल के अंदर अंदाज़े सवाल जो है वो बेअदबी पर मबनी होगा, फिर ऐसी सूरत में आपको खैर और फैज़ जो है उसकी दौलत नहीं मिल सकती। क्योंकि खैर और फैज़ की दौलत, खैर और बरकत की दौलत हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है कि जो अल्लाह वालों का अदब और एहतराम करते हैं और अल्लाह का भी अदब और एहतराम करते हैं। दर हकीकत सवाल को इस अंदाज से बयान करना ये अदब को शो कर रहा है, और अल्लाह पाक जो है इसी बात की तो हमें तालीम देता है। अल्लाह पाक ने कुरान अजीज़ में
بیان فرما وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ذات اللہ پاک کا مظہر ہے، جس ذات کو اللہ پاک نے اپنے احکام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے روئے زمین پر بھیجا ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر یہ والی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ فرشتوں کا سوال جو تھا وہ ادب پر مبنی تھا، جبکہ شیطان کا سوال جو ہے وہ بے ادبی پر مبنی تھا، بغض و عناد سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہوا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا عزازیل یعنی ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے تھا؟ ایسا نہیں ہے، آپ قرآن عزیز کو پڑھ کر دیکھیں، احادیث نبویہ جو کوئی ایک ایسی آیا مبارکہ یا ایک ایسی روایت نہیں ملتی جس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہو کہ شیطان جو ہے وہ نوری ہے۔ جبکہ دیکھا جائے نا، یہ جو آیا مبارکہ کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے، آیا مبارکہ ہے یا حدیث پاک کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے کہ شیطان خود فرماتا ہے خلقتنی من نار، یعنی اس نے اپنی جو ہے نا حیثیت اس کو بھی ظاہر کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو نوری ہیں، جبکہ شیطان جو ہے وہ ناری ہے، اور ناری اور نوری کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناری جو ہے یہ جنات کی حیثیت اور مقام و مرتبہ ہے، جبکہ نوری جو ہے یہ فرشتوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اسے فرشتوں کا سردار کیوں بنایا ہے؟ اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی ریاضت کی وجہ سے۔ روایات کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا، آسمان پر بھی کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت اور ریاست نہ کی ہو۔ اللہ پاک نے اس سے ملائکہ کا سردار بنایا، تو یہ سردار جو ہے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے۔ اب اتنی عبادت اور ریاضت کا مقام اور مرتبہ پا لینے کے بعد جب اس نے اللہ کے ایک خلیفہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اس کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع اور اکارت ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب ہمیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ ہم اپنی عبادات کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کا ادب کریں، اور مخلوق خدا کا ادب کرنا در حقیقت خالق کائنات کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ جی بالکل، اسی طرح بہت خوبصورت آپ ارشاد فرما رہے، اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ابلیس کو اللہ نے جن کہا، کان من الجن، کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اور یہ جنوں میں سے ہے، اور اس کو فرشتہ نہیں کہا جائے گا اور یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ اور بہت خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ناظرین ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا، نظامی صاحب کے جواب سے ہی یہ چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ کہ فرشتوں کا سوال تھا جاننے کے لیے، اور ابلیس کا جو سوال تھا وہ جتانے کے لیے۔ فرشتے جاننا چاہ رہے تھے اور ابلیس جو ہے وہ جتا رہا تھا۔ تو جب بات ہو رہی ہے اس ذات سے کہ جو دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جانتا بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اور جب اللہ سے گفتگو ہو، اللہ حکم ارشاد فرمائے، اور اللہ نے کہا نا کہ جب میں نے کہا سجدہ کر تو کیوں نہیں کیا، معنی اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر انسان کی عقل کا دخل نہیں رہتا، پھر انسان حکم ربی کی آگے سر جھکاتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، یہ مسجود ملائک ٹھہرے، اور فرشتوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور فرشتوں میں سے کسی نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، سارے سجدے میں گر گئے، اور ان کو اس بات کا پتہ لگا کہ واقعی اللہ نے حضرت آدم کو جو علم کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے وہ چیز ہم میں نہیں، یعنی کہ فرشتوں کی اگر قوت دیکھی جائے، طاقت دیکھی جائے، پاور دیکھی جائے، رفتار دیکھی جائے، وہ بشروں سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن کس وجہ سے اللہ نے بشر کو فرشتے سے افضل کہا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ انسان کو وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں نا، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، انسان گناہ کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا، تبھی وہ فرشتے سے افضل ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں، عقیدے کی بات ہے، نفس انسان نفس فرشتہ سے افضل ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہر انسان ہر فرشتے سے افضل ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام انبیاء اور رسول کا ہے، اور انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بلند مقام حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اور مقربین فرشتے کا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہر انسان ہر فرشتے سے افضل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، ہم کس دور میں رہتے ہیں کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن سارے فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان بننے کی طرف آتے ہی نہیں۔ اگر انسان اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں انسان بننا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، انسان جو ہے وہ فرشتے سے افضل کب ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ انسان جو ہے فرشتے سے کب افضل ہوتا ہے۔ تو
یہ تب افضل ہوگا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جب وہ خلیفہ کی اطاعت کرے گا، جو کچھ اللہ رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرے گا، عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ جب تقوی پرہیزگاری آئے گی تو پھر اس کا مقام مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ علم کو لے گا، علم حاصل کرے گا۔ اب دیکھیں نا جی، جب فرشتوں سے اللہ پاک نے مشورہ فرمایا تو فرشتوں نے کہہ دیا قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ، کہ آپ اس کو، یعنی فرشتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا خلافت کے لیے، لیکن وہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ یا اللہ اس کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا، کیا ہم تیری حمد کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ تم نے بنی آدم میں تقوی طہارت دیکھا نہیں، تم نے فرعون کو دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، تم نے نمرود کو دیکھا ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تم نے یزید کو دیکھا ہے، میں نے حسین کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تقوی طہارت کا معاملہ کہ دیکھیں جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ، جب وہ اللہ رسول کے حکم پر چلتا ہے، احکام کو مانتا ہے، اللہ اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری بات علم کی بنیاد پر، اب دیکھیں جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو سب اشیاء کا علم عطا فرما دیا۔ ایک تفسیر کے اندر ہے کہ تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا، ایک اپنا تفسیر کے اندر ہے کہ تمام انبیاء کے نام بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے، ایک تفسیر کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے، ایک تفسیر کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی ذریت تھی، اولاد تھی، اللہ رب العزت نے تمام کے نام جناب آدم علیہ السلام کو بتلا دیے، اور ایک تفسیر کے اندر ہے کہ تمام زبانیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیں، اور ایک تفسیر کے اندر ہے کہ 7 لاکھ جو ہے زبانیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سکھا دیں۔ تو جب یہ ہر چیز جو ہے آپ کو علم جو ہے اشیاء کا بتا دیا تو پھر انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں کے سامنے ان ساری اشیاء کو اپنا رکھا اور فرمایا کہ بتلاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ خون ریزی کرے گا، اس کے اندر تک اپنا تم نے تقوی طہارت نہیں دیکھا، یہ فساد کرے گا، یہ اپنا فلاں چیز کرے گا، تو اب بتاؤ اگر اپنا تم کو پتہ ہے تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو آگے کیا جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے مالک تو، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک ہر چیز کا جاننے والا تو ہے، ہر چیز کی حکمت کو سمجھنے والا تو ہے۔ تو جب اللہ وہ جواب نہ دے سکے تو اپنا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تو ان کو بتا یہ اشیاء ان کے نام کیا ہیں۔ تو اپنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم قل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو جب آدم علیہ السلام سے فرمایا تو آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام جو ہے وہ بتلا دیے فرشتوں کو، اور اللہ نے فرمایا بعد میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور علم کی فضیلت جو ہے یہ دیکھیں علم کی فضیلت کو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری جو ہے اس پر ظاہر ہو گئی کہ جب وہ علم پڑھتا ہے اور اللہ رسول کے حکام پر عمل کرتا ہے تو پھر تقوی اور طہارت جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ فرشتے سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، علم سکھایا، وہ محض علم نہیں تھا
بلکہ وہ علم بھی ہے اور ادب بھی ہے، جس کی طرف نظامی صاحب نے اشارہ کیا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ابلیس جب اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اس نے چاہا یہ کہ جن کی وجہ سے میں ڈیگریڈ ہوا ہوں ان کو بھی میں جنت سے جو ہے وہ آؤٹ کروں۔ اس نے پلان کیا، سازش کی، اور یہ اللہ کی منشا بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی یہ تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو خود پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا انہیں زمین پر بھیجنا۔ وہ مالک ہے، اس کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں، بندے کو حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن حکمت پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ المختصر یہ کہ اللہ نے فرمایا ہر جگہ جائیں، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ چلے گئے اور وہ لغزش ہو گئی، اور پھر اللہ نے کہا تم سارے زمین پہ اتر جاؤ۔ حضرت آدم بھی آ گئے، حضرت اماں حوا بھی آ گئیں، ابلیس کو بھی اتار دیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کتابوں میں آتا ہے سانپ کو بھی اتارا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کہ پھر یہاں سے دشمنی کا بھی آغاز ہوا۔ دیکھیں نا، حضرت اماں حوا جب دنیا میں تشریف لائیں تو جدہ کے اندر آپ اتری، اور حضرت آدم جب تشریف لائے تو آپ سری لنکا کے اوپر اترے، اور پھر جب ان کی حضرت اماں حوا سے ملاقات ہوتی ہے تو مزدلفہ کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر حاجی جمع ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، اللہ نے وہ ادا کو بھی زندہ رکھا کہ آج بھی ہر سال لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 برس تک اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے رہے، روتے رہے، اس لغزش کی معافی مانگتے رہے، اور آخر میں وہ معافی اللہ نے عطا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کے افعال بتائے، اور یہ اس طرح کرتے تھے جس طرح آج حاجی کرتا ہے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو جبل ابو قبیس میں دفن ہوئے۔ نظامی سے وہ آپ کے جانب میں نے یہ بڑے مختصر انداز میں تھوڑا سا واقعے کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی جانب اسی سوال کو لے کے آتا ہوں کہ انسان فرشتے سے افضل کب ہوتا ہے؟ وہ کون سے ایسے مقام ہے کہ اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کی محفل میں، اور اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی دیکھا جائے نا، اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ جہاں پہ سجدہ کروانے کا حکم دیا گیا ہے تو سجدہ کروانے کا حکم دیکھ کر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آپ کے سوال کی طرف کہ انسان فرشتوں سے کب افضل ہوتا ہے۔ دیکھا جائے نا کہ انسان کو اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا ہے، علم کے ساتھ ساتھ ارادہ، تیسرے نمبر پر اختیار، اور چوتھے نمبر پر آزمائش۔ علم، ارادہ، اختیار اور آزمائش۔ جب وہ ان چار چیزوں میں سرخرو ہوتا ہے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک نے اسے علم عطا فرمایا، اب علم دینے کے بعد اللہ پاک نے اسے ارادہ و اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے، اور اس کے بعد اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اختیار کے اندر دیکھا جائے اس کے اندر دو راستے ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، سچ اور جھوٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے۔ سچ جو ہے یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، جھوٹ آپ کو بدی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدی آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دونوں راستوں کا اختیار بھی اللہ پاک نے عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہے، اور آزمائش جو ہے وہ ہمیشہ نیک لوگوں پر آتی ہے۔ بے شک آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، لیکن اگر بندے کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف نہ ہو، یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے جانب یہ فرمان منسوب ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اگر آپ کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش ہے، اور اگر آپ کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ جب انسان ان چار چیزوں میں سرخرو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور برتر مقام جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے ضرورت بھی اسی بات کی ہے، ہر زمانے کے اندر یہ ضرورت ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی نیت اور ارادہ کو پاک کریں، پھر ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ آپ کو دو راستے دکھا دیے گئے، آپ نے ہمیشہ سچ کے راستے کا اختیار کرنا ہے۔
झूठ سے یعنی باطل سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے زندگی کے اندر دیکھا جائے آپ پر تکلیف بھی آئے گی تو تکلیف کو آپ نے عذاب نہیں سمجھنا، تکلیف جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ تکلیف ایسی رحمت ہے، ایسی نعمت ہے جو آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط بناتی ہے۔ اگر دیکھا جائے ان چار چیزوں کے بعد بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے کیا میں تمہیں جنتی شخص کی نشانی نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جنتی ہے کہ جس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد اگر اس بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہے، وہ مخلوق خدا کے ساتھ اللہ کے فرمان پر عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ مواخات، ہمدردی اور یہ سارے کے سارے جذبات رکھتا ہے، پھر اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مضبوط ہے، اور یہی وہ تعلق ہے اور یہی وہ علم ہے کہ جو اسے فرشتوں سے افضل بناتا ہے اور اسے اشرف المخلوقات کی فہرست میں شامل کرواتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی بات کا نچوڑ یہ نکلا کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا تو وہ انسانیت کے دائرے میں رہے اور وہ کام کرے جو اللہ نے انسانوں سے چاہے ہیں اور اس طرح بن کے دکھائے تاکہ فرشتے جو ہیں ان پر فخر کریں۔ دیکھیں نا، روایتیں بتا رہی ہیں فرشتہ انسان کو کہتا ہے طیبتا و طاب ممشاکا، فرشتے رستے میں کھڑے ہو کے انسان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو ایسا استقبال کرتے ہیں اور تہنیتی پیغامات دیتے ہیں، مبارکباد کے کلمات کہتے ہیں، اور وہ رشک کر رہے ہیں انسان پر۔ کب کر رہے ہیں؟ کہ جب انسان اپنے دائرے کے اندر رہے، وہ کام کرے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں اگر پیش نظر رہیں تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی کہ ہم اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ان کی ساری زندگی کو دیکھیں کہ وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، پھر یہاں سے واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کے پیکر وہ جو مسجود ملائک ٹھہرے، کبھی اس بات پر مان نہیں کیا کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، کبھی اس بات پر مان نہیں کیا کہ اللہ نے اپنی روح مجھ میں ڈالی ہے، کبھی اس بات پر مان نہیں کیا کہ میری تخلیق کا جو پروسیس ہے وہ سب سے جدا ہے اور سب سے نرالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ بات واضح ہو گئی اور فرشتوں نے اس کا اقرار بھی کیا۔ آپ نے بھی آیت کوڈ کی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، اللہ تجھے ہی پتہ ہے اور تیری ہی حکمت ہے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی حکمت جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو اس آیت کے تناظر میں، اس گفتگو کے تناظر میں، اس واقعے کے تناظر میں کیا پیغام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمتیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم ان حکمتوں پر ایمان جو ہے وہ کس طرح مضبوط کریں گے اپنا؟ بہت خوبصورت سوال کیا مفتی صاحب آپ نے۔ ان میں یعنی خیر ہی ہوتا ہے، تو ان پر ایمان لانا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ 5 وجوہات پر نازل ہوا، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال پر، تو فرمایا کہ تم حلال پر عمل کرو، حرام سے اجتناب کرو اور محکم آیات کی اتباع کرو، پیروی کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اب حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ان کو اس پر ایمان لانا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو حکمتیں ہیں، جو اپنا اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ کو، اپنے نبیوں کو علم دے کر بھیجا ہے، وہ بعض اوقات آپ نے حروف مقطعات دیکھے ہیں تو جس کا مفسرین نے معنی نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس کا معنی اللہ رسول ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے حکمت پوشیدہ ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، پوائنٹ یہ آیا کہ جہاں بندے کی عقل عاجز آ جائے، وہ حکمت پر مطلع نہ ہو پائے، وہ جلد بازی میں فیصلہ نہ لے، بلکہ وہ کہے اللہ بہتر جانے یا اللہ کے رسول بہتر جانے۔ نظامی صاحب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جا رہا ہے، آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ اللہ ہی علیم ہے، وہی حکمت والا ہے۔ کہ آج دیکھیں نا، ہم
بڑے جلد باز ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں، وقت بعد میں کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اس کو نہیں ملتی، اسے کچھ سالوں کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے وہ چیز نہیں ملی، اگر ملتی تو آج تو میرا ستیہ ناس ہو جاتا۔ تو اللہ کی حکمت پر یقین رکھنے کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی میں ایک ہی حدیث پاک ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 3 صورتیں ہیں، یا تو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اپنی حکمت کے پیش نظر اسے تاخیر فرماتا ہے، یا تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ جن کی دعائیں آخرت کے دن قبول کی جائیں گی اور آخرت کے دن جو انہیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا صلہ اجر و انعام آج کے دن ہمیں عطا کیا جاتا، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے اور ہمیں اللہ کی حکمت پر صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ زندگی کے 2 معاملات ہیں، آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو خوشی کا سامنا کرنا پڑے گا تو بھی آپ نے شکر کرنا ہے۔ صبر اور شکر یہ نشیب و فراز زندگی کا لازمی حصہ ہے اور ان دونوں کے اندر مومن کی نمایاں صفات میں سے 2 صفات ہیں، صابر اور شاکر رہنا۔ حدیث پاک کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے پہنچنے پر وہ صبر کرتا ہے تو اجر پہنچتا ہے، جب خوشی پہنچتی ہے اس خوشی کے پہنچنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی حکمت پر راضی رہنا چاہیے۔ بے شک اسی طرح مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اللہ کی حکمت پر ایمان رکھے، یقین رکھے اور اللہ کے فیصلے کو، انسان قاصر ہے، اس کی عقل ناکام ہے تو وہ اس قاصر کو قاصر رہنے دے اور اپنا معاملہ اس ذات کے حوالے کر دے کہ جو تکمیل عطا کرنے والی ہے۔ ناظرین اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا، چونکہ وقت جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔